ऐसी औलाद के पास जब तुम बीमारी में जाओ और वो तुम्हें मारने पर तुल जाए। क्या गुजरते हैं इंसान पर। आज भी अपने बेटे के लिए दुआ करते हैं। जब वहाँ गया तो वो सब हैरान हो गए कि अरे मरा हुआ बाप जिंदा कैसे हो गया। क्यों इस उम्र में बेटे ने आपको घर से निकाल दिया? मुझे क्या पता कि इसने मुझे मरवा के शादी की है, तो मैं जाऊंगा तो उन पर क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेंगे इसके बारे में। कि ओल्ड एज होम में किस तरह आए? 5 बेटे के साथ वाइफ भी फोट हुई, बच्चे के लिए जिंदगी वक्फ की थी। मरते दम आप चेहरा नहीं देखोगे, बस मैं दुआ बदुआ नहीं दे सकता हूँ तुम्हें। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं श्याम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, आज की जो मेरे साथ एक स्टोरी मौजूद है, सैयद अमीन शाह। इनकी ज़िंदगी की जो आप बीती है, जो दर्द, जो दुख, जो तकलीफ़। इनका एक बेटा है। बाप जो होता है कोशिश यही करता है कि मेरी औलाद को तकलीफ़ ना हो। बुढ़ापा होता है, जब बुज़ुर्ग होते हैं तो वो औलाद ही उस बाप का सहारा बनती है। लेकिन वो बदबख्त औलाद, जब ये वालिदैन का सुकून का टाइम आता है और उनको घर से निकाल देना, और आज सैयद अमीन शाह ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, कैसे ओल्ड एज होम तक आने का जो सफ़र है, ये तमाम कहानी, ये तमाम आबीती सुनेंगे सैयद अमीन शाह की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? सर दुआएं हैं आपकी, शुक्र। सैयद अमीन शाह साहब, बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे थे। 5 बच्चे थे। पहला बच्चा जिंदा है और अच्छा। शादीशुदा है, बल बच्चेदार है। सही। फिर उसके बाद जो बची हुई हैं तो पलते नहीं थे। 2.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद फोट हुई। अच्छा। तो चौथे 5 बेटे के साथ वाइफ भी फोट हुई। तो उस दिन से लेकर आज तक मैं अकेला हूँ और बच्चे के लिए ज़िंदगी वक्फ की थी। तो मैंने तो शादी प्यार की थी और वो बच्चों की नज़र से एक बेटे को देखता था और बीवी का प्यार भी उसी ही देता था कमाल है, कि कमाल। इसी नज़र से सब मैंने अपने नफ्स, ख्वाहिशात, जवानी, दौलत, हर चीज़ उसके लिए वक़्फ़ कर दी थी। दादी, ये है बाप की ममता। वो कहते हैं कि ज़िंदगी का जो लुत्फ़ है ना, ज़िंदगी का जो मज़ा है, ज़िंदगी की जो इंजॉयमेंट है, यकीन करें औलाद के लिए सब वक्फ कर दी थी। लेकिन अब हम उसी क्वेश्चन पे आएंगे। मेरे जवानी के सबूत ये है, मुझे अरनिया अभी तक लगा है कि जब से मैं बुराई तो मैं नहीं सैयद करता अमीन था। शाह साहब, ये ज़रा बताइएगा, ये तो काफ़ी बड़ी हो गई है। ये 28 साल उम्र से शुरू है और आज मेरे 60 साल उम्र हो रही है। 28 साल से 28 साल उम्र से शुरू हो रही शुरू है, हो गई। क्योंकि मेरी वाइफ फोट हुई है 34-35 साल तकरीबन बनते हैं या 33 फोट हुई है। तो मैं 18 साल की उम्र में मैंने शादी की थी। 10 साल में शादीशुदा रहा हूँ, 5 बच्चों का बाप होकर फिर 28वें साल में वाइफ फोट हुई। फिर मैंने मंजिल टारगेट इसी को रखा, सब शादी का कह रहे थे इधर उधर। ये 6 साल का था बच्चा मुझे रह गया। तो 6 साल के बच्चे को देख रहा, तो मैं फिर सोच रहा था कि बीवी तो मुझे मिल ही जाएगी, वो तो कोई मसला ही नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन वो माँ बन के नहीं दिखा सकेगी। और इस शक की वजह से मैं शादी नहीं करता था कि ऐसा ना हो कि मैं बीवी से भी छोड़ ना सकूं फिर उसको और बेटे से भी जाऊं। अच्छा सैयद अमीन शाह साहब, ये बताइएगा कि बेटे ने आपको संभालना था, आपका सहारा बनना था, आपका कंधा बनना था। क्यों इस उम्र में बेटे ने आपको घर से निकाल दिया? मैं उसी तरफ जा रहा था आपको, लेकिन ज़रा तफसील से आपको बयान कर रहा था कि मैंने ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी इसके लिए कि इसकी शादी हो जाए, इसके बच्चे होंगे, बस उसी से मैं उम्र गुजारूंगा, ज़िंदगी गुजारूंगा। इसकी भी मेरी बेटी होगी, मेरी बहू होगी, मेरी खिदमत करेगी। तो मेरी कोशिश ये थी कि जब तक मैं मजबूर ना हूँ, लाचार ना हो जाऊँ, तो मेरी कमाई इनके काम आए, मेरे अपने काम आए, अपनी मेहनत करूँ, इनके पर बोझ ना बनूँ। एक कपड़े धोने तक भी जोड़ा नहीं, मतलब मुश्किल। मैं धोबी से धोता, होटल में खाता, अपने ड्राइविंग करता हूँ, मेरा फील्ड ड्राइविंग है, 36 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ।
تو جہاں بھی نوکری کرتا ہے یا پرائیویٹ جاب کرتا ہے تو باقی جو تنخواہ سے بچتا وہ اسی کو دیتے تھے. یعنی ہر چیز آپ نے بیٹے کو دی، اس کی ہر خواہش پوری کی آپ نے. مجھے یار دوست بولتے تھے کہ یار اس طرح مت کرو. بھائی بھی کہتے تھے کہ دیکھو کم از کم 10,000 روپیہ تو اپنے پاس رکھو تاکہ کل تو فوت ہو جائے تو کفن دفن کے لیے. میں بولتا میں کہا دیکھو بھائی جب مجھے اللہ نے سب کچھ دینا ہے نا تو مجھے یقین ہے کہ مجھے مرتے دم کفن بھی وہ دلوا دے. امین شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ پرورش میں تو نہیں کمی رہی تھی لیکن اس نے مجھے پرورش کا موقع نہیں دیا کبھی. سیریس جو بات ہے کیونکہ وائف فوت ہونے کے بعد اس کے جب تھوڑی سی بلوغت آ گئی جس کو لڑک پن کہتے ہیں عمر کی، تو اس میں اگر بندہ لڑک جائے نا پھر اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سید امین شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو لڑکا بیٹا یعنی اگر میں کہوں والدہ کی تربیت آپ کی تربیت میں کیا فرق تھا؟ جب تک ہم دونوں تربیت دیتے تھے تو میرے بچے نے کبھی مجھ سے یا امی سے 1 روپے تک نہیں مانگا کہ میں دکان جاتا ہوں کوئی چیز لینی ہے، یعنی فرمائش کبھی نہیں کی. بازار جاتے تھے تو اس کے لیے یہ بولتا تھا کہ اگر کھلونا کوئی پسند آئے کپڑے پسند آئے تو اس کی بولو. دکان میں ہر چیز دے کے کبھی بولنا نہیں کہ مجھے یہ دے. اچھا سید امین شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا بیٹا شادی شدہ ہے اب، تو سمجھتے ہیں کہ آج کل کی لڑکیاں آتی ہیں خواتین آتی ہیں تھوڑا سا اپنے خاوند کو الگ کر لیتی ہیں والدین سے، کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ اس خاتون کی وجہ سے یہ ہوا؟ وہ خاتون تو بیچ وجہ مین وجہ ہے میرے بیٹے کو آؤٹ کرنے کا مجھ سے. یعنی وہی بیوی ہے ان کی؟ وہ مین وجہ ہے، مین وجہ میں آپ کو بتانے جاؤں گا تو ابھی آپ تفصیل میں نہیں جانے دے رہے ہیں تو چلو میں شارٹ بتا دیتا ہوں کہ میری تربیت میں کسر نہیں رہی تھی. میں تو بچہ مجھ سے بھاگتا رہتا تھا، ہر وقت بھاگتا تھا. مدرسے میں داخل کروں بھاگ جاتا، میرے ساتھ ہوتا تو 15 دن بعد بھاگ جاتا. پھر میں مزدوری کروں اس کو ڈھونڈتا پھروں پھر یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے. تو پہلے تو ہلکان ہوتا جب مہینے 2 بعد پتہ لگ جاتا. کبھی اللہ کے آسرے پہ بیٹھ کے روتا رہتا تھا. تم یقین جانو کہ ابھی تک میرے خواب نہیں آئی ہے، اور اگر خواب آئی ہے تو میرے بچے کا وہی عمر جس میں مجھے ملا ماں سے، اور اس کی ماں اسی حالت میں مجھے ملتی ہے. کبھی ان کا بڑھاپا، کبھی اس کا بال بچوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یا اس کا بڑا عمر میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا. مجھے امین شاہ صاحب میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں جو اس وقت آنسو ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے تب بات کروں گا مسکرائیں گے اور پہلے اپنے آنسو صاف کریں گے. کوئی مسئلہ نہیں سر، میں آپ کی آنکھیں نام پہلے اپنے آنسو صاف کریں اور چہرے پہ مسکراہٹ لیں. اللہ تعالیٰ کا بہت مجھ پر فضل ہے کہ میں اس پر اتنے صبر اور یقین رکھتا ہوں کہ میں اپنے دل کی ہمت کو ہارنے نہیں دیتا ہوں، اور اللہ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنی قسمت لایا ہے، وہ جیسا بھی گزرے گا اس پر گزرے. اچھا آپ سب سے مین سوال یہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں کس طرح آئے؟ وہ اس طرح کہ جب میں حالات استحاد تک پہنچی، جوان ہو گیا، شادی کی میرے بغیر پوچھے کی، تو یہ تو لڑکا تھا جوان تھا، تو وہ طلاق یافتہ عورت تھی تو بیٹھی تھی. جیسے ہی ان کے والدین کو بولا جی میرے تو کوئی بھی زندہ نہیں ہے، سب مری ہوئی ہیں، تو انہوں نے جناب علی اس کو سارا کچھ خود دے کے اور نکاح پڑھا کے گھر دے دیے کرایہ پر، یہ لو جی ادھر رہو، کھانا پینا وہ دیتے رہے کیونکہ اس کی تو ملازمت نہیں تھی، کوئی نوکری نہیں تھی، پکی کرتا نہیں، تو وہ ادھر ہی اس کو پالتے رہے. اور 6 مہینے کے بعد جب ایک گاؤں گئے تو مجھے بڑی ہمشیرہ نے فون کیا کہ آپ کے بیٹے نے تو شادی کی ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے بولا وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، کبھی وہ سچ تو بولا ہی نہیں اس نے مجھ سے، تو وہ ایسے ہی مانتا ہے. کہتا نہیں ہم بھی نہیں مانتے تھے، لیکن نکاح نامہ دیکھا تو یقین آیا کہ وہ اس نے شادی کی ہے. میں کہا اچھا. پھر اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ یار ذرا چلو ٹھیک ہے، میں جو بھی ہے ناراض ہوں جو بھی ہے، لیکن جا کے دیکھنا تو ہے کہ شادی کی ہے کیسے لوگوں میں کیا ہے کیا نہیں. مجھے کیا پتہ کہ اس نے مجھے مروا کے شادی کی ہے، تو میں جاؤں گا تو ان پر کیا گزرے گی، وہ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں. جب وہاں گیا تو وہ سب حیران ہو گئے کہ ارے مرا ہوا باپ زندہ کیسے ہو گیا. تو یہ تو کہتا تھا میرا باپ مرا ہوا ہے، میری والدہ مری ہوئی ہے. میں نے بولا والدہ مری ہے، باپ نہیں مرا، صرف یہ بات تھی کہ یہ بھاگتا رہتا ہے مجھ سے ٹیرتا نہیں ہے. تو میں نے ابھی بڑا ہو گیا، سمجھدار تھا، تو میں نے اپنی مرضی پہ چھوڑا کہ جہاں رہو ٹھیک ہے رہو.
تمہیں تکلیف ہوتی ہے مجھے فون کرو، تمہیں پیسے چاہیے، تمہیں میں چاہیے ہوں، میں حاضر ہوں، باقی جناب علی تم رہو ادھر رہو تو سو بسم اللہ، جدھر رہو تمہارا مرضی۔ اب جوان بندے کو میں کیسے روک سکتا ہوں یہ اس عمر کا؟ تو مجھ سے آئی تھی عمر تھوڑا سا ایسے سال 2-3 کا فرق ہوگا، ابھی 37 سال عمر ہے اس نے اس کے پسا دیا، بس شادی کر لی۔ میں گیا ہوں، جب دیکھا نا تو میں سسرال کے گھر ان کے بیٹھا تھا، تو بہو آئی دروازے پر، ان کو بلایا کہ آؤ جب تیرا سسر آیا، تو دروازے میں کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ انکل السلام علیکم۔ میں نے بولا وعلیکم السلام۔ میں بڑا بولا کہ یار میرے قریب آئے، میں سر پہ ہاتھ رکھوں، اس کو دعائیں دوں اور خوشی بانٹوں اس کے ساتھ، لیکن نہیں، اس نے میرے جذبات کو، احساسات کو سمجھے ہی نہیں، اور وہ دور ہی رہی، دروازے میں کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی۔ میں نے سوچا، میں کہ یہ تو کام خراب ہو گیا۔ تو میری بیٹی اگر نہیں بنتی تو یہ اپنے ماں باپ کی بیٹی کیسے بنی ہوئی ہے ابھی تک؟ یہ تو ان کی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جو بیٹی جو بیوی نہیں بن سکتی وہ بیٹی نہیں بن سکتی۔ اولاد کا دکھ، اس سے نصیحت کیا ہوتی ہے آپ کو؟ دیکھو اولاد کی دکھ کی نصیحت یہ ہے، تو میں تو سب سے کہتا ہوں کہ دیکھو ہمارا اسلام جو ہے بہترین ذریعہ معاش بھی ہے، اور بہترین تربیت دینے والا علم بھی ہے، اور بہترین راستہ دکھانے والا وہ رہبر بھی ہے۔ تو اگر اس پر عمل کیا جائے تو والدین کو جو ہے نا وہ نعمت ہوتی ہیں کہ پالتے پولتے اسی لیے اولاد کو، خاص کر نرینہ اولاد کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ بیٹی تو پرائی ہوتی ہے، جب وہ بہو بن کے آتی ہے بیٹے کے ساتھ، بیوی بن کے، تو وہ بہو اصل بیٹی وہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم اصل سمجھیں اور وہ ہمیں اصل والدین سمجھیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بیوی بچے جو آپس میں والدین کو جدا، میں اسی پہ جانا چاہ رہا ہوں ایٹ دا اینڈ لاسٹ میں، معاشرے کے، کیونکہ آپ نے پرکھا ہے معاشرے کی ہر چیز کو، آپ نے دیکھا ہے تجربے کی بنیاد پر، کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے نوجوانوں کو، آج کی خواتین لڑکیوں کو؟ کیا میسیج ہے آپ کا؟ میرا میسیج یہ ہے کہ بچی ہو وہ شادی شدہ ہو جائے تو جیسے والدین کی خدمت کرتی تھی اسی طرح وہ اپنے سسر دیور اور سب کو راضی رکھے، جیسا بہن بھائیوں کو راضی رکھتی تھی، کیونکہ اصل بھائی بہن وہی ہوتے ہیں اس کے۔ ماں باپ کو بعد میں آئے گا تکلیف میں، سب سے پہلے یہی لوگ کام آئے، خاص کر خاوند کے خلاف کسی قسم کا قدم نہیں اٹھاؤ کہ وہ تمہارے سے بدزن ہو جائے یا تمہاری خدمت چھوڑ دے۔ اگر آپ چاہتی ہیں، خاص کر عورت کو چاہیے ہے کہ میرا مرد میرے ساتھ رہے، میرا رہے، تو پھر اس کے والدین کو خوش رکھو، اس کی بیجا چپلوسی نہ کرو، لیکن خوش اس طرح رکھو کہ وہ اگر انسان آپ سے پیار کرتے ہیں تو تم اسے پیار دو، اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ گھر شریعت بھی اجازت دیتے ہیں، اللہ گھر لے لو، رہ لو، اس میں والدین نہیں خفا ہوتے، والدین یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان کی گھر بس جائیں، ان کا مستقبل بنے، اپنا پیسہ لٹاتے ہیں ان پر، اپنی عمر لٹاتے ہیں اس آپ پر۔ آج بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میں دعا بھی نہیں کر رہا ہوں، بدعا بھی نہیں کر سکتا ہوں، بس خاموشی اختیار کی ہے۔ صرف اتنا اس کو بولا ہے کہ بس گھر سے نکلتی اس کو بولا کہ میرا مرتے دم اب چہرہ نہیں دیکھو گے، بس میں بدعا نہیں دے سکتا ہوں تمہیں، کیونکہ تم میرے پیار کی وہ کمائی ہو سوری، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حوصلہ رکھیں۔ بہت کٹھن لمحہ ہوتا ہے، بہت ایسا وقت، اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہر باپ کو حوصلہ دے، ہر اولاد کو ہدایت دے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کو سہارا دینے کا اولاد کا، نہ کہ ان کو در بدر کرنے کا۔ ایسی اولاد کے پاس جب تم بیماری میں جاؤ اور وہ تمہیں مارنے پر تل جائے تو کیا گزرتے انسان پر؟ ویسے جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ پروگرام کی اینڈنگ یہاں پر کر رہا ہوں، اور بڑا دل برداشتہ ہو کر پروگرام کی اینڈنگ کروں گا، اور ایک میسیج دوں گا معاشرے کو کہ یہ ہمارا احساس ہے، یہ ہماری کامیابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم بڑے سے بڑا، ہم کہتے ہیں افسر بنوں گا، بڑی گاڑی میں بیٹھوں گا، بڑے بڑے پلازے ہوں گے، بڑی بڑی عمارات ہوں گی۔ بھئی کس سے ہوں گی جب یہ آپ کی پس پشت نہیں ہوں گے، جب یہ والدین کا تھاپڑ
آپ کی کمر پر نہیں ہوگا، جب والدین کے ہاتھ بیٹوں یا اولاد کے لیے نہیں اٹھیں گے تو پھر کہاں ہیں وہ گاڑیاں، کہاں ہے وہ کامیابی؟ کچھ بھی نہیں ہے والدین کے بغیر۔ خیر، امید کرتا ہوں میرا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان اتشام چودھری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔